बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं आजकल हम कोशिश कर रहे हैं जनाब, हमारा जो ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है और इसके साथ साथ नवी सती के नाम से आप डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है मेरा उसको फॉलो भी कर सकते हैं। यानी यूट्यूब चैनल को, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक चैनल को भी कर सकते हैं, और साथ साथ ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पाकिस्तान भर के दो नेशनल असम्बली के 266 हल्के हैं और इसके साथ साथ सूबों की जो सूरत है वो भी आपके सामने रखें। वंस अगेन हम कोशिश करें। NA51 बहुत ज़्यादा इस वक्त इबहाम की सूरत है। यानी मुस्लिम लीग नून के टिकट जारी हुए, वहाँ पर कुछ आज़ाद लोग भी खड़े हो गए। शाहिद खान अब्बासी साहब भी कुछ को इशारा कर रहे हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ ने टिकट दिए तो वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ के अंदर से भी कुछ लोग खड़े हो गए। और पीपल्स पार्टी की सूरत तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। और इस वक्त क्या सूरत चल रही है, जो मीटिंग्स हो रही हैं, रात को भी कुछ मीटिंग्स हुई हैं, अभी भी हो रही हैं, अभी टिकट भी तब्दील हो रहे हैं। अब हो सकता है मैं जब ये कर रहा हूं तो हो सकता है टिकट तब्दील हो चुके हों, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बड़ी एक मुकम्मल तौर पर जो है वो ऑल टुगेदर चीजें चेंज हो रही हैं। और हो क्या रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। NA51 यानी कि जो कि मुश्तमिल है, बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि वहां का वोट बैंक कितना है, तो मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि NA51 जो मरी कम रावलपिंडी यानी डिस्ट्रिक्ट है, मरी डिस्ट्रिक्ट अगर हम बात करें तो मरी और कोटली सतियां क्या आता है, सिर्फ PP6 है। तो ज़ाहिर है PP7 मिला के जिसमें कलर सईदा भी है, कहोटा भी है, तो यूं वो रावलपिंडी की दो तहसीलें हैं। तो ये रावलपिंडी कम मरी कहलाता है और मरी कम रावलपिंडी कहलाता है। और यहाँ पर टोटल जो पॉपुलेशन है वो मैं आपको समझता हूँ 8,53,499, जो कि इलेक्शन कमीशन की यानी सरकारी दादोशुमार बता रहे हैं। वोट बैंक है NA57 का, NA51 का 7,16,648। यहाँ पर जो PP6 की अगर मैं देखूं, जिसमें मरी और कोटली सतियां है, इसमें टोटल आबादी है 3,72,947 जो सरकारी शो की गई है। और अब जो वोट बैंक शो किया गया है PP6 का वो 3,01,10, यानी मरी और कोटली सतिया का वोट बैंक जो है वो 3,01,10, और मरी का ही ज्यादा है, कोटली सतिया का कम वोट है, मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा जी, PP7 जो है उसमें कहोटा और कलर सईदा है। कलर सईदा का बहुत अच्छा वोट है। काउटा और कलर सईदा का जो आबादी टोटल बताई गई है वो 4,80,552 है। और वोट बैंक है 4,16,538। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि 3,01,10 वोट PP6 दो तहसीलों का, काउटा और कलर का मिलाकर 4,16,000। तो ये इन्हीं ओवरऑल PP6 से PP7 का जो वोट बैंक है वो 1,15,000 से जायद यानी 16,000 के करीब वोट बैंक ज्यादा है। तो शायद जो जानना चाह रहे थे उनको मैं चाह रहा था कि ये बता दूं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जनाब NA51 में कौन कौन मौजूद है, PP6 और PP7 की क्या पोजीशन है। आपको पता है तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किया है, वो है मेजर रिटायर्ड लितासत फतेह साहब को। और अब नून लीग का जो है राजा उसामा सरवर साहब, जवेद अख्तर अब्बासी साहब हैं जनाब, TLP का टिकट उनके पास है। सुफियान अब्बासी साहब NA का टिकट भी है PP का, लेकिन वो PP पे लड़ रहे हैं। तो शौकत भट्टी साहब कलर सईदा से आज़ाद हैसियत में आ रहे हैं, ये नून लीग के जो है वो हमायत याफ्ता हैं। और शाहिद खान अब्बासी साहब का जब बताया जा रहा है कि वो सपोर्ट उनको हासिल है। फिर इसी तरह मुर्तज़ा सत्ती साहब जनाब, वो भी आज़ाद हैसियत में है, डेफिनेटली वो तहरीक इंसाफ को या खुद जितना वोट बैंक होगा वो देखेंगे। मेरीन अनवर राजा साहब हैं पीपल्स पार्टी से, कहोटा से ही वो इलेक्शन लड़े, लेकिन पीपल्स पार्टी का टिकट इनके पास है। और बाकी जो है वो ऑलमोस्ट खामोश हो गए हैं। अगर हम देखें, आसफ शफीक सत्ती साहब टिकट के चक्कर में थे, वो भी ऑलमोस्ट खामोश हैं। सरदार मोहसिन अब्बासी वो भी खामोश नजर आ रहे हैं, अभी तक कोई चीज नजर नहीं आ रही। फिलहाल जो चेंज आ रही वो कहाँ पे आ रही, एक तो यह है कि जो PTI ने टिकट जारी किया है मेजर रिटायर्ड लतासत सत्ती साहब, उसमें सदाकत अब्बासी साहब की सपोर्ट है कि ताकि टिकट कोई और ना जाए। अब यहाँ पर यह बात हो रही है कि पहले एक आइडियल सिचुएशन देखी जा रही थी कि अगर टिकट PTI में सरदार सलीम को NA का दिया जाता, यानी मरी का अच्छा खासा वोट बैंक है, और मेजर लिटास सत्ती साहब जो पहले भी जीते हैं वो PP6 पे होते, और PP7 से तारक मुर्तजा को उतारा जाता, तो एक आइडियल सूरत हाल होती तहरीक इंसाफ के लिए भी। और धड़े धड़े शायद उस तरीके से ना बनते। लेकिन क्योंकि अब चेंज हो गई है तो PP6 का जो टिकट चेंज हो रहा है उसमें बड़ी गंभीर सूरत हाल है। अच्छा जी, इसी तरह नून लीग की जो सूरत हाल है वहां पे उसामा सरवर साहब मैदान में उतरे हैं। यहाँ पर अब टिकट की दौड़ में जो थे, आपको पता है कि शाहिद खान अब्बासी साहब के जो आप समझते हैं कि कोऑर्डिनेटर भी रहे, हाफिज उस्मान साहब भी थे, अतीक सरवर नीचे भी थे, ऊपर भी उन अप्लाई था। फिर इसी तरह बिलाल जमीन सत्ती साहब थे, शौकत भट्टी साहब थे, ये वो थे नून लीग के जो, उनमें से अब कुछ आज़ाद आ गए हैं। तो अब टिकट उसामा सरवर साहब ले गए हैं, उसमें अतीक सरवर साहब ने भी भरपूर तनकीद की है कि जनाब
یہ ٹکٹ جو ہے وہ کنیزوں نے تقسیم کیا اور بڑا مطلب معاملہ ہے، وہ آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا تھا۔ اچھا، جاوید اختر عباسی صاحب ٹی ایل پی کے سے ہیں، وہ ہیں۔ اب یہاں پر جو مقابلہ آ رہا ہے نا، وہ بھرپور طریقے سے جو مقابلہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تحریک انصاف اور نون لیگ۔ روایتی طور پر یہ چیزیں اب چل رہی ہیں کیونکہ 2018 میں جو صورتحال آپ کے سامنے تھی۔ اب یہاں پر میجر التاج ستی صاحب کو ایشو یہ آ رہا ہے کہ جناب انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ جو صداقت عباسی صاحب اور میجر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں مری اور کوٹلی ستیوں کو الگ الگ ڈیوائڈ کر دیا۔ تو کوٹلی ستیاں میں ظاہر ہے وہ تنظیم سازی بھی نہیں ہو سکی اور یہ ان سے غلطی یہ ہوئی ہے۔ ادروائز یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ سے جو ناراض کارکن ہیں آپ اوپن رکھیں کہ جو صداقت عباسی سے ناراض ہوتے ہیں وہ میجر صاحب کی طرف جاتے ہیں، جو میجر صاحب سے ناراض ہوتے ہیں وہ ادھر جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ مری میں نہیں آئے گزشتہ کئی سالوں سے، تو ان کو اب مری کے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، کہ انہوں نے صداقت کے حوالے سارا عملہ کیا اور اس کے بعد جو صورتحال ہوئی، اور یہی صورتحال کوٹلی میں بھی ہے کہ وہاں پر صداقت عباسی صاحب کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تنظیم سازی پورے شمالی پنجاب میں وہ کرواتے رہے، لیکن کوٹلی ستیہ میں ان کی ضرورت نہیں ہو سکی۔ وہاں پر ان کو ہمیشہ جو ہے وہ کال دی گئی ہے کہ آپ اس پہ مداخلت نہ کریں، تو یہ ایک ایشو رہا ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جناب شاہدہ خان عباسی صاحب۔ اب ظاہر ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا وہ اسامہ سرور کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ لڑکے الیکشن جیت کے آ جائیں اور وہ اسمبلی میں پہنچ جائیں اور ان کی جو 30-35 سالہ مسلم لیگ نون کے ساتھ روابط رہے ہیں، جو وہ رہے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں حافظ عثمان صاحب بھی چاہتے ہیں، یا جو اس وقت پی پی 6 اور پی پی 7 کے جو امیدوار ہیں کیا وہ بھی یہ چاہتے ہیں؟ یہ بھی بڑا سوال ہے۔ راجہ ظفر الحق صاحب کیا وہ چاہیں گے کہ اسامہ سرور صاحب آئیں یا راجہ صغیر صاحب آئیں؟ اور پھر شوکت بٹی صاحب اور راجہ ندیم صاحب جو الیکشن لڑ رہے ہیں اس میں کیا صورتحال ہوگی؟ تو یہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس لیے کنفیوژن یعنی اس لیول پہ ہے۔ پی پی 6 کی بات کرتے ہیں جی، وہاں پر ٹکٹ چینج ہونے جا رہا ہے، یعنی ذرا اگر وہاں پہ پی ٹی آئی نے زین کو ٹکٹ دیا تو وہ کس کے کہنے پہ دیا؟ پہلے تو بات یہ کہا جا رہا ہے کہ اب سردار سلیم جو ہے وہ شبلی فراز صاحب ان کے لیے بڑے اس وقت تگودو کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ٹکٹ سردار سلیم کو ملنا چاہیے۔ اچھا، سہیل جو عباسی صاحب ہیں ان کے لیے بھی، سہیل عرفان عباسی، ان کے لیے بھی تگودو ہو رہی ہے، اور زین عباسی اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے، لیکن جب ریوائز کی بات کی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی میکسیمم چانس تو یہ ہے کہ یہاں پر ٹکٹ جو ہے وہ سردار سلیم کو پاس چلا جا سکتا ہے۔ سہیل عرفان یا جاوید اقبال ستی بھی اس میں ان ہو چکے ہیں، کیونکہ زین کو شاید وہ سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں زین بھی کہے گا کہ آپ ٹکٹ کسی کو دے دیں۔ لیکن جاوید اقبال ستی صاحب کے آنے سے اب دو کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جس پہ جو میجر الطاف ستی صاحب وہ نہیں چاہتے کہ ان کے پاس ٹکٹ ہے، ایک تو جاوید اقبال ستی اور دوسرا سردار سلیم۔ اب میجر الطاف ستی صاحب چاہیں گے کہ یا تو زین کے پاس ہی ٹکٹ رہے، بے شک ویک ہے، کوئی اسی میں نہیں، سہیل عرفان کو وہ چاہیں گے کہ وہ ان کے پاس ٹکٹ آئے، اور صداقت عباسی بھی سمجھیں گے کہ ٹکٹ سہیل عرفان کے پاس آنا چاہیے، کیونکہ صداقت عباسی کا ابھی تک انٹیکٹ رہنا پارٹی کے، اور وہی انہی کی خواہش سے میجر الطاف ستی صاحب کو ٹکٹ ملا ہے۔ ادروائز یہ ٹکٹ یا کوٹا جا سکتا تھا یا مری میں آ سکتا تھا، کیونکہ مری میں کوٹلی ستیہ میں ووٹ بینک بہت کم ہے، جس کا اوورال یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں میٹر کرتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب یہاں پر پی پی 6 میں، ایک تو یہ ہے کہ ابھی تو میں نے بتایا کہ پی ٹی آئی میں تو یہ معاملہ ہے کون آئے گا سامنے۔ بلال جمیل ستی صاحب جناب وہ پی پی 6 یعنی مری اور کوٹلی ستیاں سے امیدوار ہیں پی پی 6 کے، ان کے اوپر جو ایک ابھی تک چیزیں چل رہی ہیں کہ جناب وہ کوٹا سے ہیں، اور وہ ابھی اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہ گراؤنڈ پہ جا رہے ہیں۔ لیٹ سی کب تک کتنا ٹائم لگے گا، مسلم لیگ نون کے سارے دھڑوں کو وہ اپنے ساتھ شامل کر لیں گے یا ان کے لیے مشکلات ہوں گی، یہ کچھ بھی کہنا قابل وقت ہے۔ سفیان عباسی صاحب پی پی 6 میں ہی ہیں، مری اور کوٹلی ستیاں میں وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا بھی ووٹ بینک کوٹا شریف سے وہ آ رہے ہیں، اسی طرح ٹی ایل پی سے ہیں ممتاز علی ستی، وہ لوور بیلٹ میں ٹکٹ دیا تو وہ بھی بڑی بھرپور طریقے سے کمپین کر رہے ہیں، کوشش بڑی جاری ہے ان کی بھی کہ میکسیمم جو ہے وہ ووٹ بینک حاصل کر سکیں۔ اسی طرح نذیر عباسی صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ مری سے وہ بھی میدان میں آ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو ابھی ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ صورتحال نظر آ رہی ہیں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، پی پی 7 جو ہے وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ کرنل شبیر صاحب کو ٹکٹ ملا ہے، اور شاہ محمد قریشی کے ساتھ بڑے پرانے تعلق ہیں، شاید وہ ٹکٹ لینے میں کامیاب رہے۔ طارق مرزا شاید وہ ٹکٹ لینے کی اس طریقے سے خواہش بھی شاید نہیں تھی، یا انہوں نے تگودو نہیں کی، تو یہاں پر کرنل شبیر صاحب کو ٹکٹ ملا، کلر سے وہ آتے ہیں، لیکن ان کے لیے کلر سے ہی ووٹ لینا تھوڑا سا مسائل ہوتے ہیں، تو پی پی 6 میں 7 میں پی ٹی آئی کو بھی تھوڑا سا یہ ضرور ہے۔ اور یہاں پر جو راجہ صغیر صاحب ہیں، ایک تو یہ دھچکا یہ ضرور لگا ہے یہاں پر پی ٹی آئی کو کہ راجہ وحید جو تحصیل صدر تھے پی ٹی آئی کے، وہ گرفتار ہوئے، گرفتار کے بعد ظاہر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا تو انہوں نے وہاں پہ پارٹی چھوڑ دی، ضمانت ہو گئی، پھر انہوں نے آ کے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے نون لیگ کے جو ہے نا وہ کیا،
تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ چیزیں چلتی رہی ہیں۔ اچھا اب آ جاتے ہیں پی پی چودھری ظہیر سلطان ہیں کلر سجدہ سے، پیپلز پارٹی نے بھی ان کو ٹکٹ دے دیا۔ ٹی ایل پی کے جو ہیں وہ کرنل ریٹائر وسیم جنجوعہ صاحب ہیں، ان کو دیا گیا، اور اسی طرح راجہ ندیم جو آزاد حیثیت میں کھڑے ہو گئے ہیں، یہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں، اور جو شوکت بھٹی صاحب ہیں NA51 میں۔ اب NA51 میں جو کلر سجدہ سے یہ دونوں کینڈیڈیٹ آئیں گے، کلر سجدہ کا میں نے آپ کو ووٹ بینک بتا دیا کہ کلر اور کوٹا کا ووٹ بینک ہے 4,16,538، مری اور کوٹلی کا ملا کے 1,15,000 ووٹ بینک کم ہے۔ اب اسی سے اندازہ کریں تو جو امیدوار یہ مری اور کوٹلی پہ نظر رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک بڑا مشکل ہوگا کہ وہ کلر سے، یہاں سے شوکت بٹی بھی اور راجہ ندیم بھی وہاں سے میدان میں آ رہے ہیں۔ ایک اور گیم کی ہے، راجہ ظفر الحق صاحب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اوپر جو بڑا ووٹ ہے جو ان کا ذاتی طور پر ہے، کیونکہ ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ اس پورے کھیل سے نکل گئے، تو راجہ یعنی ظفر الحق کی سیاست بھی ختم ہو رہی ہے، مرتضیٰ ستی کی سیاست بھی ختم ہو رہی ہے، اور اسی طرح جو شاہد حقان عباسی کی بھی سیاست ختم ہو رہی ہے۔ اگر وہ اس وقت ڈوبتی اپنی جو کشتی ہے سیاست کی، اس پر وہ ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کریں کسی طریقے سے، وہ ایک کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ نیشنل اسمبلی میں جو انہی کی پارٹی کا کوئی بندہ آئے۔ تو یہاں پر جو ہے راجہ ندیم PP7 میں آ رہے ہیں، تو ظاہر نون لیگ کا ووٹ میکسیمم توڑ رہے ہیں، کسی اور پارٹی کا اس طرح نہیں کر رہے۔ بٹی صاحب جو ہے، شوکت بٹی صاحب بھی نون لیگ کا ووٹ اٹھا رہے ہیں۔ تو راجہ جو ظفر الحق صاحب نے SP جو تیفور ہیں، ظاہر ان کو بھی آزاد کھڑا کر دیا، اب چھوٹا ووٹ ان کے جاتا ہے تو راجہ صغیر کو یہاں پر اچھا خاصا ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ بڑا ووٹ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ووٹ بینک ہے راجہ ظفر الحق، وہ یا تو مرزا ستی کے حوالے کر دیں گے یا پھر شوکت بٹی کے حوالے کر سکتے ہیں، جو ذاتی طور پر ان کا اپنا ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال بڑی گمبھیر ہے، لیکن پیپلز پارٹی PTI کا جو ووٹ جو ٹکٹ ہے وہ چینج ہونا ہے، اور اگر وہ چینج ابھی تک میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت چینج ہو گیا ہو، چینج ہوتا ہے اگر وہ آتا ہے سردار سلیم کے پاس تو آل ٹوگیدر چیزیں چینج ہو جائیں گی، اور اگر سہیل عرفان کے پاس آتا ہے تو پھر تھوڑی سی چینجنگ ہوگی، لیکن پھر سردار سلیم جو ہے اور مرتضیٰ ستی جو ہے اس میں معاملے میں کیا کریں گے، کیونکہ 2018 میں بھی یہ دونوں ٹکٹ سے باہر رہے، اور اب 2024 کے بعد پھر ان کی سیاست بھی آلموسٹ بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی جو ورکر ہوتا ہے، یا ایک سیاسی جو سیاست ہوتی ہے نا، وہ ووٹ بینک کے ساتھ ہوتی ہے، تو جب آپ مسلسل 10 سال تک آپ باہر رہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صورتحال ہے، کسی کو اپنی سیاست کے خاتمے کا ہے، اور کسی کو جو ہے اپنے سروائیول کی جنگ لڑنی ہے، اور کہیں جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں، تو بڑا اتار چڑھاؤ ابھی تک چل رہا ہے۔ تو ٹکٹ آج جو فیصلہ ہونا ہے وہ بڑا میٹر کرے گا، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہوگا۔ تو یہی آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارا گلوبل الیکشن آبزرور نیٹ ورک ہے، اس کو فالو کیجئے، تاکہ ابھی جو ہم رپورٹ بنانے جا رہے ہیں